अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे और आज की बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है और ब्रेकिंग न्यूज़ आज आपको इस वीडियो के अंदर देनी है। एक्सक्लूसिव खबर जो अभी तक किसी चैनल के ऊपर किसी अखबार के अंदर आप नहीं सुन सके, नहीं देख सके, वो आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और मामला जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक बड़ी अहम मुलाकात हो रही है, बल्कि शायद जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो मुलाकात हो भी चुकी होगी, लेकिन हमारे पास जो खबर है वो ना आपको इस मुलाकात से पहले कोई बताएगा ना इस मुलाकात के बाद कोई बताएगा, क्योंकि हम आपको अंदर की डिटेल्स बताएंगे कि दरअसल में इस मुलाकात में होने क्या जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ आज मिलने जा रहे हैं। ये मुलाकात किसके कहने पे हुई है? ये मुलाकात मरियम नवाज के कहने पे हुई है। ये उनका इन्विटेशन है और उनको उन्होंने चाय पे बुलाया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, और उसका जो इनिशिएट करने की एक वजह है मरियम नवाज की जानिब से वो ये है कि वो ये समझती हैं कि वो बड़ी हैं, तो उन्होंने इस सिलसिले में पहल की है। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज का आपस में जो कांटेक्ट है या आपस में जो एक टीम वर्क है वो किस तरह का है। वो बड़ा आपस में एक रिस्पेक्टफुल किस्म का रिलेशनशिप है, जिसके अंदर अगर आप इसका माजी उठा के देखें जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी एक दो तस्वीरें ऐसी आई थी कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इकट्ठे चल रहे हैं। उसके बाद ये दोनों ही आपस में साइड के ऊपर खड़े होकर एक दूसरे से सीढ़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। मेरे पास एक और भी इस सिलसिले में खबर है, और वो ये है कि जिन दिनों मरियम नवाज खामोश थी और ना वो सोशल मीडिया पे ट्वीट करती थी, ना टीवी पे नजर आती थी, ना पार्टी के मामलात के हवाले से इतनी ज्यादा मुतहरिक नहीं थी, उस वक्त बिलावल भुट्टो से एक कांटेक्ट उनका खत्म भी हो गया था। ये कांटेक्ट उससे पहले होता था, ये कांटेक्ट आपस में बड़ा अच्छा था। जो पहली अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आपको याद हो उसमें मरियम नवाज ने शिरकत की थी, उस वक्त आपस में इनका व्हाट्सएप के जरिए रब्ता होता था, एक दूसरे से ये कांटेक्ट में रहते थे। लेकिन फिर जब खामोश हुई मरियम नवाज तो बिलावल भुट्टो से भी उस वक्त ये कांटेक्ट खत्म हो गया था। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी, मरियम नवाज उस वक्त ये समझती थी कि पार्टी की जो इस वक्त डायरेक्शन है, उस वक्त की डायरेक्शन जिस वक्त मरियम नवाज खामोश थी, वो बिलावल भुट्टो के मुतालबात या बिलावल भुट्टो जिस किस्म की सियासत करना चाहते थे उससे हम आहंग नहीं थी, जिसकी वजह से फिर उन्होंने ये जहन में उस वक्त ये उनके जहन में ये बात थी कि मैं बिलावल भुट्टो से फिर बात करूं तो क्या करूं, मेरा कांटेक्ट रखने का आखिर मकसद क्या हो, कोई रीजन नहीं है कि मैं बिलावल भुट्टो से फिर बातचीत करूं। लेकिन उसके बाद आप जैसे जानते हैं कि हालात तब्दील होते हैं, शहबाज शरीफ कुछ पीछे होते हैं, मरियम नवाज फ्रंट पे आती हैं, पार्टी को लीड करना शुरू करती हैं, जलसे और मीटिंग्स या पार्टी की तंजीम साजी, इस सिलसिले में मरियम नवाज मुतहरिक होती हैं, तो बिलावल भुट्टो के साथ भी ये कांटेक्ट बहाल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज आपस में रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। जो मुलाकात हो रही है ना, ये हमारे पाकिस्तान मीडिया के लिए बड़ी हैरानकुन बात है, और आज मरियम नवाज बिलावल भुट्टो एक दूसरे से मिलने वाले हैं, लेकिन ये लोग ये बात नहीं जानते इनका आपस में रेगुलर कांटेक्ट रहता है। ये डे टू डे अफेयर्स के मामलात में भी कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अब इतनी आसान हो चुकी है और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ये बड़ा गौर से सुनिएगा, ये एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बहुत आसान हो चुकी है। वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो कोई तीसरा फरीक नहीं सुन सकता वो आसान हो चुकी है। 90s का दौर नहीं है, 80s का दौर नहीं है जब फोन टैप करना आसान था। आसान तो खैर फोन टैप करना आज भी है, लेकिन अगर आप किसी से फोन पे बात करते थे तो बात सुन ली जाती थी। अगर आप 4 लोगों के बीच में बात करते थे तो 4 में से एक जाके बता देता था कि जनाब बातचीत क्या हुई है। तो अब जरूरत नहीं है इसकी। अब 2 लोग आपस में बड़े मुख्तलिफ जराए हैं जिसके जरिए आपस में कांटेक्ट में रह सकते हैं, और वो गुफ्तगू जो है वो सीगा राज में ही रहती है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान। आज की मुलाकात की वजह क्या है? मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। अगर आप उसको एक ब्रॉड कैनवस के ऊपर अगर आप उठा के देखें तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये दोनों रहनुमा आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। जारी बात है अकेले नहीं बैठे होंगे इसमें, और दीगर उनकी पार्टी की दीगर लीडरशिप भी बैठी होगी, लेकिन जो सरफहरिस्त चीज़ आती है वो तो आती है आईजी सिंध के मुबैना अगवा के सिलसिले में जो प्रेस रिलीज आई है आईएसपीआर की जानिब से।
اس کے اوپر ایک جگہ پہ نواز شریف کہتے ہیں رپورٹ ریجیکٹڈ، تو دوسری جگہ بلاول بھٹو کہتے ہیں رپورٹ ایکسیپٹڈ. دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل سے لے کر اب تک، جب سے یہ پریس ریلیز آئی ہے تب سے لے کر اب تک بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے کہ رپورٹ ایکسیپٹڈ، اس پہ اعتراض نہیں کیا گیا پبلکلی نون لیگ کی جانب سے. کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کہا جی وہ ان کی حکومت ہے، ان کی پارٹی، اگر وہ کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بے شک تضاد بھی ہے، اس پہ پبلکلی ایک دوسرے کے مخالفت میں کچھ نہیں کہا جا رہا. جو آخری بات مجھے یاد آتی ہے، ان دونوں نے اگر کوئی مخالف ایک دوسرے کے حوالے سے بات کی تھی تو وہ خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو تھا جو انہوں نے مجھے دیا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. آخری جو تضاد تھا وہ یہی تھا. بہرحال اس کے اوپر دونوں پارٹیاں بڑی مجھ سے ناراض ہو گئی تھیں. یہ میں آپ کو بڑا کھل کے بتا دوں. وہ یہ سمجھے تھے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ کیا. میں بطور ایک صحافی میرا کام صرف سوال کرنا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا. آگے جواب دینے والے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. تو بڑا اچھا آپس میں ایک کارڈیل ریلیشن شپ چل رہا ہے. بے شک تضادات ہیں، اختلاف. اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دونوں پارٹیاں گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہو رہی ہیں. یہ کولیشن میں نہیں الیکشن لڑ رہے، یہ مخالفت میں لڑ رہے ہیں. یہ میں ابھی آخر میں چل کے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دینے لگا ہوں کہ اس کے باوجود، اس مخالفت کے باوجود، آپس میں ان الیکشن میں آمنے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بھی کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ ابھی بھی کتنا حد تک قائم ہے، یہ میں ابھی بڑے مزے کی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اچھا ایک تو بات ہوگی یہ آئی جی سندھ کے معاملے کی کہ اس کے اوپر اب آگے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میڈیا کے اوپر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں جناب دونوں میں اختلاف ہے، دیکھیں دونوں آپس میں بات نہیں کرتے. یقین کیجئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ریزالو کر لیں گے آپس میں. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ٹاپکس ڈسکس ہونے والے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات چیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس ہفتے ہم اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک نیا میثاق بنانے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ان لوگوں نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنائی ہے. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی اپنے پہلے سفارشات دے گی، اس کے بعد جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ آپس میں اس پہ مشاورت کر کے ایک نیا میثاق بنانے جا رہے ہیں. اب اس نئے میثاق کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ ہوگا، کیا اداروں کے حوالے سے جو ہے کوئی نئی بات سامنے آنے والی ہے، کوئی نیا لائحہ عمل سامنے آنے والا ہے جو یہ پوری پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ اپنانے والی ہے، موجودہ حکومت کے حوالے سے اس کو کس طرح گھر بھیجنا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا جو مین ایم ہے وہ تو یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ہم نے گھر بھیجنا ہے. تو کس طرح بھیجنا ہے، کیونکہ 3-4 اب آپ کے پاس صرف جلسے رہ گئے ہیں جو بڑے جلسے ہیں. گلگت بلتستان کے الیکشنز کے فوراً بعد جو ہے ان جلسوں کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے اور اس کا آخری جلسہ پھر لاہور میں ہونا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا پھر ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے جو ڈسکس ہو سکتی ہے، این سی او سی کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے کہ عوامی اجتماعات کے اندر 500 سے زیادہ لوگ نہ ہوں، کیونکہ کرونا جو ہے وہ اس کی سیکنڈ ویو باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے این سی او سی اپنی جو سفارشات ہیں ان کو مزید ریسٹرکٹ کر رہی ہے. لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ اور اس طرح کی ساری چیزوں کے اوپر کافی زیادہ متحرک ہوتی جا رہی ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر آپ جلسے کس طرح کریں گے، جلوس کس طرح کریں گے، یا لانگ مارچ کس طرح کریں گے، لوگوں کو گھروں سے باہر کس طرح نکالیں گے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو ڈسکس ہو سکتا ہے. اس کے بعد ان ساری چیزوں کے بعد نون لیگ کو بلوچستان کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تنظیمی طور کے اوپر بہت بڑا دھچکا لگا ہے. بہت سے ان کے تنظیم کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں اور اس کی وجہ انٹرنل پالیٹکس ہے. یہ میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں. یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، جو بار بار کہا جا رہا ہے جناب نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے ہم نے یہ کر دیا، یہ ایبسولوٹلی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عبدالقادر بلوچ صاحب صرف ایک رستہ باہر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے نکلنا ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، یہ آواز مارتے ہوئے نکل جاؤ. نواز شریف نے جو بیانیہ دیا یا مریم نواز نے جو بیانیہ دیا وہ 2 ہفتے کے اندر نہیں دیا، وہ بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے. اگر آپ کو واقعی اختلاف کرنا تھا تو آپ اس وقت کر لیتے، جو آپ یہ کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. بہرحال تو یہ بڑا ڈیجیٹل. اچھا اس کے بعد خبر یہ آئی ہے کہ عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری کو پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر کر دی ہے کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر یہ دونوں رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دراصل میں نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اسے ایکسیپٹ کر لے، تو یہ بھی ایک فرکشن پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ وہ ہے ریسنٹلی بلاول بھٹو کا جو انٹرویو ہے. اچھا لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو دیا ہے
BBC کو جو دیا تھا. بلاول بھٹو نے اس کے بعد ایک اور انٹرویو بھی دیا ہے, بینش سلیم صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا, اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ جی مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا کہنا ہے, اور میں نے کسی کا نام لینا ہے یا نہیں لینا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. وہ مریم نواز کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. مریم نواز کو بلاول بھٹو کے اس بیان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اگر بلاول بھٹو یہ کہتے بھی ہیں کہ میں نے نام نہیں لینا تو وہ نہیں لینا, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے, وہ بے شک نہ لیں. لیکن کیا اس کی وجہ سے بلاول بھٹو کی PDM کے سلسلے میں جو لائلٹی ہے, یا وہ کس حد تک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, متحرک ہونا چاہتے ہیں, کیا اس کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ مریم نواز نے کرنا ہے, اس کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے کہ کیا بلاول جو ہے وہ پورے صدقے دل کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. ہاں, ہم کامنٹ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن حتمی فیصلہ تو ظاہری بات ہے ان رہنماؤں نے کرنا ہے کہ کیا بلاول واقعی پورے اپنے ریسورسز کے ساتھ, دل و جان کے ساتھ اس تحریک کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ چند ٹاپکس ہیں جو اس میٹنگ میں ڈسکس ہو سکتے ہیں. اب آ جائیں ایکسکلوسیو خبر کی طرف. وہ کیا ہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بڑے کو گیپس ہیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات ہو گئے, خبر یہ ہے کہ جس ہوٹل کے اندر کیمپیننگ کے سلسلے میں یہ دونوں رہنما ٹھہرے ہوئے ہیں, اس ہوٹل کے اندر ان دونوں رہنماؤں کے کمرے آمنے سامنے ہیں. یہ دونوں رہنما ایک ہی فلور کے اوپر رہ رہے ہیں, اور جو ان کو VIP کمرے ملے ہوئے ہیں وہ بالکل آمنے سامنے ہی ہیں ایک دوسرے کے. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ان کا آپس میں کانٹیکٹ کتنا سٹرونگ ہے. اور مریم نواز بلاول بھٹو کو کل رات کو آج کی اس چائے پہ انوائٹ کرنا چاہتی تھی, لیکن بلاول بھٹو ہنزا گئے ہوئے تھے کیمپیننگ کرنے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد صبح ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آج شام کی چائے اگر آپ فری ہیں تو ہمارے ساتھ پیجیے. یہ پیغام پہنچایا گیا. تو اختلافات کی جہاں تک بات ہے, ظاہری بات ہے حکومت کی کوشش ہوگی کہ اگر آپس کے اختلافات کے حوالے سے, یا اگر آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو نے جب BBC کو انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جناب PDM کا پورا بیانیہ دفن ہو گیا آج. اگر واقعی ہی بیانیے نے دفن ہونا ہوتا تو اتنی کلوز پراکسیمٹی میں دونوں رہنما ایک ہی ہوٹل میں نہ ٹھہر رہے ہوتے. مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ میں بڑی ہوں, بلاول میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اور وہ میرا چھوٹا بھائی بالکل بڑی بہنوں کی طرح میری عزت کرتا ہے. میں آپس کے تعلقات کی صرف تھوڑی سی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے معاملات اس سے بھی زیادہ گہرے ہوں, لیکن کم از کم کتنے ہیں وہ میں آپ کو صرف اس سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے. اب اس میٹنگ کے بعد کیا یہ اختلافات مزید بڑھ جائیں گے, یا جو تھوڑے بہت فرکشن پوائنٹس ہیں ان کو بھی کور کر لیا جاتا ہے, یا جو فرکشن پوائنٹس ہیں ان کو بھی کور کر لیا جاتا ہے, اس کا فیصلہ میرے خیال میں وقت کرے گا. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا, ویڈیو کیسی لگی کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.